बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये आपने लबो लहजा, ये अंदाज, ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की जो कि पाकिस्तान के सियासतदान इस वक्त एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोल रहे हैं। अब तो लगता है कि बात ज़ातियात तक का पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब केसेस पर केसेस की बात हो रही है। हनीफ अब्बासी साहब को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अभी तो सैलाब में पैसे इकट्ठे किए, वो भी आएंगे। तलाल चौधरी साहब कोई अमरीकी जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, वर्डिक्ट के ऊपर। साथ में ये भी कह रहे हैं हमने बताया नहीं कि आपके बच्चों की गिनती क्या है। खुदा जाने तलाल चौधरी साहब इस तरह की ज़ुबान और इस तरह के लबो लहजे पे क्यों उतर आए हैं। घबराहट है या कुछ और पॉलिसी है, कुछ और है जो कि पसे पर्दा चल रहा है और कुछ दिनों में शायद वो भी सुप्रीम कोर्ट की जीनत बनने को है। ये सियासत के इंतहाई गलीज़ पहलू हैं जिसको कि पाकिस्तान के अंदर शायद अब उजागर किया जा रहा है ताकि सियासतदान भी गंदे हों और सियासत भी गंदी हो। PMLN और PTI दोनों को सोच उनको कहाँ तक इस ज़ातियात की जंग को लेके जाना है ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सके, बदतर ना हो। सवाल 62-63 का है और चूंकि वो 62-63 जो कि ज़ियाउल हक ने इस आइन के अंदर शामिल की थी और उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं, जिसके मुताबिक कहा गया कि MNA वो बनेगा, रुकने असेंबली वो बनेगा जो कि पारसा होगा, जो सादिक होगा, जो अमीन होगा, यानी वो सच्चा होगा, वो बिल्कुल अमानतदार होगा, वो पारसा होगा। अब पारसा का जो लफ्ज़ है इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा ये कोई नहीं जानता। अगर 62-63 के ऊपर ही चला जाएगा तो यूं लगेगा कि जैसे पाकिस्तान में कोई इदारा, कोई चीज़ नहीं बच पाएगी। क्या पाकिस्तान के सियासतदानों को और पार्लियामेंटेरियंस को अब ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़ियाउल हक की इस बाकियात को जो 62-63 के नाम पर आइन में शामिल की गई है इसको ख़त्म करें, वरना सियासत के अंदर गलाजत जो है वो भर दी जाएगी, मजीद भर दी जाएगी। इस पे आज हम बात ज़रूर करेंगे क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ होंगे, बात करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ आज JIT जो है उसके ऊपर जो पहली मीटिंग हुई है जिसके बाद अब काउंटडाउन इसका जो है अब शुरू हो गया है और पनामा क्लॉक जो है वो भी टिक टिक करने लग गया है। 59 दिनों के बाद पनामा क्लॉक के क्या वक्त बताएगा और किस तरह का वक्त बताएगा ये बहुत ज़रूरी है जानना। मुश्तरका कमेटी जो है, तहकीकाती कमेटी, उसका इजलास जुडिशल एकेडमी में आज हुआ था और अखबारी इत्तलात ये कहती हैं कि या जो चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स पर जो इसहाक डार साहब का बयान हल्फी है उसके ऊपर जायजा लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस मामले में शायद वजीर आजम साहब से बराह रास्त सवालात किए जाएंगे जो बयान हल्फी जमा करवाया गया था जनाब डार साहब की जानिब से। इसी तरह जो JIT के सरबराह की फंड्स के हवाले से सदम फराहमी है जो कि कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला, उसके ऊपर भी बात की जाएगी जो कि खान साहब के खिलाफ है और उसमें हम ज़रूर आज का जो सारी प्रोसीडिंग्स है उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर हम नाअहली इस पे करने उतरे तो पूरी पार्लियामेंट ही हमें शायद लपेटनी पड़े। इस पे ज़रूर बात करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। हमारे साथ मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली है, एक बहुत मजबूत आवाज़ है। बहुत शुक्रिया शाजिया। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं और बहुत इनका भी तजुर्बा है, आप इनको सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और बहुत सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शफकत महमूद साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ शाजिया आपसे करना चाहती हूँ कि ये एक तो जो लबो लहजा आपने सुना, आपके ख्याल में ये कोई और अब कुछ और केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हैं? असमा समझ में नहीं आता कि यहाँ हुकूमत में कौन है और अपोजिशन में कौन है या सब लोग अपोजिशन में हैं, क्योंकि हुकूमतों का जो रोल है या हुकूमती अरकान का जो एक एटीट्यूड है उसमें मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरी होनी चाहिए, बहुत उनको कंपोज्ड रहना चाहिए। ज़िम्मेदारी पे फायज होते हैं और बरमला ज़िम्मेदारी पे फायज होने का वो हर किस्म का प्रिविलेज ले रहे हैं। ये सब करने के बाद जिस तरीके का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया और आपने बिलखुसूस एक MNA का जिक्र किया तलाल चौधरी का, मैंने तो ये तक सुना है कि उनका कोई मीडिया सेल है जहाँ जिस रोज़ वो बहुत इस तरह से जो आपने बात जिस तरह आपने बयान किया
کہ اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں بلو دا بیلٹ تو وہاں ان کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں. تو جو رکن اس طرح باہر بات کرتا ہے اسے پولیٹیکل پارٹی تھپی دیتی ہے, اسے اپریشیٹ کرتی ہے, اور اس کی کئی پروموشن کے وعدے بھی کیے جاتے ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلچر بہت ہی غلط کلچر ہے. اور بلکہ اگلے دن ایک پروگرام میں تھی تو ایک اینکر نے کچھ اس طرح مجھ سے بات کی اور پوچھا کہ ڈان لیکس کے اوپر کہ جی آپ جب وہ ٹویٹ آیا تھا ایک, آپ کو یاد ہے کہ ادارے کی جانب سے, تو آپ اپوزیشن جو ہے کچھ نہیں کر رہے, اٹ از شیم فل. تو میں نے کہا جی کیا شیم فل ہے؟ اب اگر ہم پیپلز پارٹی ایک سلجھی ہوئی سیاست کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت اس کا جواب دے. جس جمہوریت کے لیے حکومت دعوے کرتی ہے, جس جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے دھرنوں کے دوران لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی ہو جائے پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے, اور آپ اب کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس ٹویٹ کے اوپر ریاکٹ کرے اور شور مچائے, تو سب سے پہلے تو جواب بنتا ہے حکومت کا دینا جو حکومت نہیں دے رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بات درست ہے, سیاست ہو یا اس طرح ہم ٹاک شوز میں بیٹھے ہوں, جو معیار گفتگو کا ہے, معذرت کے ساتھ آپ سے نہیں مگر ایسے کچھ اینکرز بھی ہیں, جو معیار گفتگو کا ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے. اور میں کیونکہ سیاستدان ہوں اس لیے میں زیادہ اس کو دیکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں, ہم اپنی بات ایکڈیمکلی ود فیکٹس کر سکتے ہیں. ہمیں لب و لہجہ اور ہم نے تو دھرنوں کے وقت بھی کہا کہ وہ زبان بھی نہیں درست, آج طلال چودھری کی زبان بھی درست نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت معیار ہم اپنے آپ کا, اپنی فریٹرنٹی کا, اپنی اداروں کا اور پارلیمان ہر جگہ اگر یہ اس طریقے کا رویہ اپنایا جائے گا تو دیکھیں نا, میں حکومت کا رول اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دھرنے لگے تھے. آپ جانتی ہیں کہ اس وقت کے ذمہ داران کا کیا رویہ تھا دھرنے والوں کے ساتھ. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت صبر کیا ہے. مصدق ملک صاحب, شفقت صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, لیکن چونکہ ابھی گفتگو کا آغاز ہے تو آپ پہلے سن لیں پھر آپ سے بھی جواب لیتے. ملک صاحب, یہ جو الزام اب آ رہا ہے اور جو طلال چودھری صاحب نے آج کہا کہ ابھی تو ہم نے امریکہ کی ورڈکٹ کی بات نہیں کی, ابھی تو بچوں کی گنتی کی بات نہیں کی, مطلب میرے جیسے ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے لیے یہ بڑا ہی پریشان کن مقام ہے اور موقع ہے کہ جب سیاست ذاتیات تک پہنچ جائے. مناسب ہے؟ میں نے ان کا نہیں سنا ہے, میں نے ان کی پریس کانفرنس نہیں سنی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرا رویہ جو ہے وہ سخت گوئی کا متعلق کیا ہے, اور ہمیشہ سے رہا ہے, اور میں اپنی رائے پہ قائم ہوں کہ اگر عمران خان صاحب سخت گوئی کرتے ہیں یا شیخ رشید صاحب سخت گوئی کرتے ہیں یا ہماری پارٹی میں سے کوئی بھی صاحب سخت گوئی کرتے ہیں, تو میرا تو یہی اس کے متعلق رویہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی چانس ہے کہ آپ اس طرح کے کیسز کو, کیونکہ یہ اسلام آباد میں بز بھی ہے اور طلال چودھری صاحب نے اندیا بھی دے دیا کہ ابھی تو ہم مورل کرپشن پہ آپ کی نہیں آئے, کیا آپ دھمکا رہے ہیں پی ٹی آئی؟ کوئی دھمکانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں, دو مختلف چیزیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی کے اندر کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو پردہ, یہ جو ٹیلی ویژن کا پردہ ہے اس کے سامنے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. یہ تو فیصلہ ہر بندے کو اپنی زندگی کے عمل کے ذریعے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیسا عمل کرتا ہے, اور اگر وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے تو دیگر لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ اس پہ گفتگو کریں یا نہیں کریں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی عدالت کے اندر جھوٹ بولتے ہیں جس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ نوعیت کیا تھی کیس کی, لیکن اگر آپ عدالت کے اندر جا کے انڈر اوتھ ایک بات کہتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتی ہے, اور عدالت وہاں پہ ثابت کرتی ہے کہ آپ نے یہ جو مقدمہ تھا, کوئی بھی مقدمہ ہو, اس میں آپ نے جھوٹ بولا ہے, اور ایک اس کا جواب نکلتا ہے جو کہتا ہے کہ اس جھوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ABC کرنا ہوگا. تو پھر اگر آپ نے اس ملک میں ایک روایت ڈالنی ہے کہ کوئی بھی شخص جو جھوٹ بولتا ہو انڈر اوتھ وہ پاکستان کی سیاست میں نہیں آ سکتا, تو اس حد تک آپ کو بات کرنی ہوگی. لیکن ذاتیات پہ نہیں اس کی ضرورت نہیں, یہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ کلیئر ہو گیا. لیکن شفقت صاحب 62-63 پہ آتے ہیں سر, آپ جیسے لوگ, شازیہ جیسے لوگ جو ہیں جن کی ہمیشہ ایک پروگریسو اپروچ رہی ہے, اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے کون سا ممبر اسمبلی اب اس کی زد پہ آئے گا اور کون جائے گا, اس سے کیوں جان نہیں چھڑا پایا آپ؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے, اگر میں نے خود نہیں سنا, شکر ہے, لیکن اگر طلال نے کوئی اس قسم کی چیزیں باتیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے.
کیونکہ ایک تو خیر ذاتیات کی بات ہے، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذاتیات پہ اگر آپ آئیں گے تو ذاتیات دونوں طرف ذاتیات پہ پھر باتیں ہوں گی. جیسے شفقت صاحب، نعیم صاحب نے بھی، نعیم الحق صاحب نے بھی پرائم منسٹر کی صاحبزادی کے حوالے سے بات کی کہ ڈان لیکس پہ ہے اور الزام ہے اور یہ وہ. اگر پرائم منسٹر صاحبہ کی صاحبزادی پالیٹکس میں کسی چیز میں حصہ لیتی ہیں اور ان کی جو پولیٹیکل بیانات ہیں یا ان کی جو پولیٹیکل مثلا وہ ٹویٹس کرتی ہیں، پولیٹیکل ٹویٹس کرتی ہیں، کئی دفعہ وہ وزیر اعظم کی، ویسے تو ہمارے دوست مصدق ملک صاحب ترجمان ہیں، لیکن ترجمان اعلیٰ جو ہیں وہ شاید محترمہ مریم صاحبہ ہیں، تو اس میں تو وہ تو اور بات ہے. میرا خیال ہے کہ اگر، مجھے نہیں پتا کہ نعیم نے کوئی ان کی ذات کے بارے میں بات کی ہے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 62-63 نہیں، مجھے اس سے ایک اور کامنٹ کر لوں کہ مجھے اس سے شک پڑتا ہے کہ ذرا جو تکلیف کہہ لیں یا فرسٹریشن کہہ لیں یا وہ بکلاہٹ کہہ لیں، وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ وہ اکیلا اس نے خود نہیں کیا، یہ کسی نے اس کو کہا ہے کرنے کے لیے، تبھی اس نے کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عکاسی کرتی ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کی جو وہاں پہ پیدا. اب رہ گیا 62-63 کی بات. اس بات پہ آتی ہوں مصدق صاحب. ابھی شازیہ نے ایک بات کی تھی کہ ایک میڈیا سیل بنا ہے جس کے اندر کہ جب کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو تالیاں بجائی جاتی ہیں. آپ خود بھی میڈیا سیل کا حصہ ہے، ایسا ہوتا ہے؟ میں یہی ان کو کہنے لگا تھا کہ بالکل میں چارٹرڈ ممبر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگی کیونکہ شازیہ صاحبہ نے جو گفتگو کی وہ ایسے کی جیسا وہ میڈیا سیل میں ہیں یا ان کے کوئی دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ میڈیا سیل میں کیا ہوتا ہے. میڈیا سیل کے اندر ہم 1-2 گھنٹے کے لیے ملتے ہیں، 5, 7, 8 لوگ ہیں. ہم اس دن کا پورا جو اس کے اوپر اخباروں کے آئے ہوئے جو بھی خبریں ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اندر آج میجر میڈیا کے حوالے سے، بیانیے کے حوالے سے آج کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس سب کے اوپر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوستوں کا طلال صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ میڈیا سیل کی. آپ ذرا مجھے گفتگو مکمل کر لینے دیجئے نا. اس کے بعد اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہوگا. اب اگر کوئی بھی شخص مثلا اس وقت اگر میں سخت کلامی نہیں کر رہا تو اس میں کیا میڈیا سیل کا عمل دخل ہے؟ جو طلال چودھری صاحب نے کہا، دانیال صاحب، محسن شاہ نواز صاحب، یہ سب وہاں پہ تھے، آپ نہیں تھے، ہر شخص، مگر میڈیا سیل کا تقریباً 6 لوگ تو وہاں پہ تھے. دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ اپنی جو طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا جب یہ جلسہ جاتی عمرہ میں ہوا اور کہا کہ ہم بہا دیں گے، اگر یہ کریں تو یہ بہ جائے گا، اور کہا کہ ہم یہاں پہ رشتہ لینے آئے ہیں اور ہم یہاں پہ کوئی نہیں لینے آئے. جن نے بھی یہ گفتگو اس سے پہلے کی، وہ میں یہ تو نہیں ان کو کہہ رہا کہ وہ ترجمانی کسی کی کر رہے ہیں. ہر شخص خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. تو طلال چودھری صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے، ایسا کوئی معاملہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں نہیں ہے. جو بات نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب جو بات کھل گئی ہے، جو آپ بات کر رہی ہیں، جب آپ نے یہ ثابت کر دیا اور آپ نے 6 مہینے اس بات پہ ٹھٹا بھی لگایا اور آپ نے عدالت میں بھی کہا کہ بیانیہ، یعنی اگر آپ انڈر اوتھ کوئی بات کرتے ہیں جو آپ نے جھوٹ بولی ہے، اوتھ کے حوالے سے اگر آپ نے کسی عدالت میں انڈر اوتھ جھوٹ بولا ہے کسی بھی مقدمے میں، تو وہ کیوں نہ سامنے آئے، لوگوں کو کیوں نہ پتہ چلے. میں مقدموں کا دیکھیں وہی بات ہے نا، 5 سوال جو رکھے گئے ہیں، واپس آپ کے پاس اسی میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ مجھے اس طرف مت لے کر جائیں کیونکہ پھر اس میں آپ کہیں گی آپ ذاتی مقدمات کی کیوں بات کر رہے ہیں، سیاسی مقدمات کی کیوں بات کر رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ اوتھ لیتے ہیں عدالت کے اندر کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر اگر آپ اس اوتھ کو لینے کے بعد اپنی مذہبی کتاب پہ ہاتھ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں اور عدالت ثابت کرتی ہے، تو کیا وہ عوام کو اس کے سامنے جواب نہیں دینا؟ 62-63 اب یہ 62-63 دیکھیں نا، اب یہ وہ بنیاد ہے شفقت صاحب. اور انہوں نے کہا کہ کورٹ میں اگر کسی بیان حلفی پہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ اس طرح کی چیز کو آپ کورٹ میں لے آ سکتے ہیں. مجھے اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یہ پلان کر رہی ہے، کیونکہ حالات اب ایک ایسے نہج پہ پہنچ رہے ہیں جہاں فائنلی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور آخری مارکا ہے، اور ایک لحاظ سے کیونکہ سپریم کورٹ ہے، جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ آ جانا ہے، کہتے ہیں 60 دنوں میں آ جائے گا. سو اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ 60 دنوں کے اندر آ جائے. لیکن جس طرف جا رہے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے. وہ بہتر نہیں ہے. بہتر اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جب آپ میرے پہ کوئی ذاتی حملہ کرے گا
تو پھر میرا ایک ریاکشن ہو سکتا ہے, شاید ہم نہ کریں, لیکن میرا ایک ریاکشن ہو سکتا ہے کہ اچھا اس پہ ٹھیک ہے, پھر اگر آپ ایسا ہے تو پھر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی. اچھا شفقت صاحب میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ضرور اس پہ بات کریں گے. میں ذاتی حملوں کی بات نہیں ہوئی یہاں پہ, انڈر اوتھ جھوٹ بولنے کی بات ہو رہی ہے. اگر ذاتی مقدمہ تھا تو اس کے اوپر مقدمے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ نہیں کرتے, مگر کبھی تو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو 62-63 کی انفارچونیٹلی میں تو اس کو ڈسکس بھی نہیں کروں گی اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں, مگر یہ 62-63 والی شک کو میں ضرور بات کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کون کون سے کیسز آ رہے ہیں, اور یہ -3 نہیں -4 کی بات ہو رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور 62-63 پہ ہم بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ شازیہ پہلے تو آپ 62-63 پہ بولیے کہ اس سے جان کب چھڑا. 62-63 پر ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے ڈے 1 سے. جب یہ الیکٹورل ریفارمز پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا, جو کمیٹی آپ جانتی ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی فارم ہوئی, تو اس میں ہم نے جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تھیں, اس کی جو امینڈمنٹس تھی ریلیٹڈ تھیں الیکشن سے, تو اس میں 62-63 بڑا اہم تھا, جس میں پیپلز پارٹی نے بڑا واضح موقف اختیار کیا, اور اس پر ہی ہم قائم رہے کہ جی ہم اس کو اوریجنل فارم میں چاہتے ہیں جو 73 میں ہوا کرتا تھا, جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن 1973 میں, جس میں غالباً 62 شاید 3 سیکشنز ہیں اور 63 کے شاید 4 سیکشنز ہیں. اب تو خیر اتنی لمبے اس میں پیجز ہیں, اس میں اب تو 2 صفحے ایک کے ہیں اور اسی طرح دوسرا, لیکن وہ اتنی جو لمبی لائن لگ گئی ہے ان شکوں کی, تو ہم نے اس کو اوریجنل فارم پہ کہا, کیونکہ دیکھیں 62-63 کے جو تمام سپرٹ کو بدلا ڈکٹیٹر نے, جنرل ضیاء نے بیسیکلی جس کو بدلا, اور اس وقت تو نواز شریف صاحب بھی اس چیز کے حامی تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پولیٹیکلی آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے. وہ ایک ڈکٹیٹر کے اس پر منوان چلتے رہے اور احتجاج بھی نہیں کیا, obviously انہوں نے تو سپورٹ کیا. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, جب بھی یہ دونوں اس وقت MLN اور PPP اقتدار میں تھے, اور ہم نے بے شمار پروگرام کیے کہ یہ پیپلز پارٹی کے پاس کبھی ایسی میجورٹی نہیں آئی کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں چینج کر دیں, لیکن البتہ ہم نے اپنا کیس فائٹ کیا, ہم لائے ٹیبل پر, ہم اس مرتبہ بھی لائے بحیثیت اپوزیشن. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پھر بعد میں 62-63 پر تھوڑا حکومتی جانب سے بھی انٹرسٹ آ گیا الیکشنز کے دوران. نہیں ابھی کچھ ماہ قبل جب وزیر اعظم صاحب کو آن دا فلور آف دا ہاؤس کانسٹیٹیوشن کے ایک اوتھ کا بھی میں حوالہ دے دوں, کیونکہ یہاں اوتھ کے حوالے دیے گئے, اس کے بعد فلور پر جو انہوں نے غلط بیانی کی, جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیان پارلیمنٹ میں کچھ تھا, عدالت میں کچھ اور جمع کرایا, کسی خط کا ذکر پارلیمنٹ میں نہیں ہوا, جو چیزیں جو فیکٹس وہاں بیان کیے تھے پاناما میں وہ وہاں نہیں کیے, اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ سیاسی بیان تھا, انہی کے وکیل نے کہا, تو اس پر پھر انہوں نے تھوڑا رخ کیا کہ جی یہ تو 62-63 پہ جانا پڑے گا. تو یہ لیکن پھر بھی ہم نے, ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ 62-63 جو جنرل ضیاء نے برباد کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کو نکالا جائے, آپ اوریجنل فارم میں لائیں. یہ بالکل یہ جو شازیہ نے بات کی ہے, فرشتوں سے آپ نے بھر دی ہے پارلیمنٹ. میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں, آپ نے کیا کیا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ, اور اس کے اندر کیا اس وقت آپ نے ایسے ستارے کھڑے کر دیے ہیں. دیکھیں آپ اگر آپ 70s کی پارلیمنٹ اٹھا کے دیکھیں, بالکل میں آپ کو ایک سیکنڈ میں پڑھ کے سناتی ہوں. شفقت صاحب اور شازیہ اور مصدق صاحب, آپ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلامی سے انحراف میں مشہور نہ ہو. چلیں یہ تو ٹھیک ہے, اور وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو, نیز کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہو, اسلام کے منشور کردہ فرائض کا پابند ہو, اور پھر وہ سمجھدار ہو. کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ پارسا ہو, امین ہو, اور کسی عدالت کا فیصلہ اس کے برعکس نہ ہو. سر یہ تو -372 کی بات ہو رہی ہے, ہم تو -4 یا 3 کی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ obviously ضیاء الحق نے بہت سارے اقدامات ایسے کیے, اور ان میں سے کانسٹیٹیوشن کو مسخ کرنے کے جو اقدامات تھے ان کے تو کوئی بندہ سپورٹ نہیں کر سکتا. اور یہ جو اس کے مختلف شکیں ہیں ان کی تشریح صحیح طریقے سے عدالتوں نے بھی آج تک نہیں کی, تاکہ اس چیز کا آسانی سے تعین ہو سکے کہ کون 62-63 پہ 62 کوالیفیکیشن ہے, 63 ڈسکوالیفیکیشن ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنی جمہوریتیں دنیا میں ہیں جہاں پہ اس قسم کے کلازز نہیں ہیں, لیکن وہاں مورل
और एथिकल स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि अगर अब आप देखें कि क्लिंटन के ऊपर जो मुकदमा चला वो इसका था कि उसने झूठ बोला, उसका ये नहीं था कि वो मोनिका लेविंस्की के साथ कोई ताल्लुकात। ठीक, निक्सन ने जो रिजाइन किया उसके अंदर भी झूठ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था उसके अंदर। सो इसी तरह अगर आप बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं कि वहां पे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने लीडर्स के साथ कि वो झूठ ना बोलें, वो करप्शन ना करें, वो लूट मार ना करें, ये और इन सारी चीजों के ऊपर इम्पीचमेंट्स भी होती हैं। इन सारी चीजों पे जब पता लगता है, आपको पता है कोरिया का जो प्रेसिडेंट था एक, उसके ऊपर जब इल्जाम लगा उसने गोली मार ली अपने आप को। सो ये दुरुस्त है कि इसकी जिस तरीके से लिखा गया है या जिस तरीके से ज़िया ने किया, लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के सारी दुनिया में जमहूरियतों में हैं, किए जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आप तो हैं सर, फॉर द सेक ऑफ डिबेट, शौकत साहब की बात अगर मैं कहूं कि देखिए शौकत साहब, इतनी लंबी फेरिस्त जो एक लवाजमात जो ऐड कर दिए गए, दिस वो मैं कह रही हूँ, इसके बाद मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पर जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो ग्राउंड्स होने चाहिए, वो कहाँ है? मतलब देखिए ना, हम आज एक वजीर आजम को हम एक्चुअली पकड़ चुके हैं गलत बयानी के ऊपर, पकड़ चुके हैं ना पार्लियामेंट के अंदर। ही सेड समथिंग, अदालत में कुछ और कहा गया, उनके वकील ने आकर बरमला कहा कि जो पार्लियामेंट में कहा गया वो सियासी बयान था ना। व्हाट डज दैट मीन? वैसे आज चीफ जस्टिस साहब ने इस पे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है मलिक साहब। अगर मैं जरा दो तीन क्या फरमाया उन्होंने कहा कि अगर नाहलियत पे आए खान साहब के मुकदमे में, तो फिर तो इस मुकदमे पे उनको हम नाहल करें तो फिर हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगा कि उसको नाहल किया जाए। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप 62, 63 को भी देखें। देखिए बात ये कि ये इंटरप्रिटेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो अब 62-63 की इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक वक्त में जो इंटरप्रिटेशन हो तो तालियां बजाएं, सीटियां और तालियां बजाएं, और दूसरी दफा जब इंटरप्रिटेशन शुरू हो तो आप कहना शुरू कर दें कि ये क्या है, इसको बदलें, ये तो ठीक नहीं है। तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा। आप जो भी, अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट 62-63 को इंटरप्रेट करे तो कोर्ट 62-63 को इंटरप्रेट करेगी, और फिर पहले पार्लियामेंट कुछ करे। अलग बात है ना। अभी तक मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि ये बात आज क्यों शुरू हुई है 62-63 की, ये आज से 8 महीने पहले क्यों नहीं शुरू हुई, या आज से 3-4 महीने पहले क्यों नहीं शुरू हुई? हमने तो जब डे 1 से कहा, जब से आप नहीं है ना कलेक्टोरल, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन जरा मुझे गुफ्तगू जी, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ये बात चल रही है, मैं भी बात कर रहा हूँ 2 वर्षों से, 2.5 जो शाम की ये जो बात हुई उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर आपने एक दफा क्या गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा और गलत बयानी और इस्लामिक जो आपकी जो है आपको कितना शऊर है उसका और कितना गुमान है उसका और आपकी जिंदगी में वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहे, तो आप अदालत को करने दें फिर उसको इंटरप्रेट। ये तो नहीं हो सकता कि मेरी बारी आए तो मैं चीख उठूं और दूसरे की बारी हो तो मैं तालियां बजाऊं, ये नहीं हो सकता। अब 62-63 को अगर ये खत्म करना है, अब मसलन मैं एक बात और करना चाहूंगा 62-63 से पहले, नहीं मैं आपका जिक्र तो नहीं किया, नाम नहीं लिया, मैं आपको ये कह रहा हूं, दूसरी बात जो बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए हमने पहले भी ये कहा है, अदालत में भी ये कहा है कि जो अभी आपकी इंटरप्रिटेशन है वो हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक अमूमी बयान जो है वो दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर, और तमाम ज़ेली चीज़ें जो बाद में पेश की गई हैं वो उस अमूमी बयान के अंदर है, उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। आप ये कह सकते हैं आपने खत का जिक्र क्यों नहीं किया, भाई आपको बोला कि यहाँ पे हमने पैसे कमाए और इन पैसों के जरिए ये चीजें सेटल की, आप कह रहे हैं कि वो बताएं, आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये पैसे आपने उस वक्त इन्वेस्ट किए और आप एक खत लाएंगे और खत जमा करवाएंगे। चलिए वो फैसला अदालत का, अदालत को करने, वो तो अभी अदालत, वो तो अदालत का फैसला, ट्रायल नहीं है सर, अब तो कमेटी बैठ गई है, अदालत GIT भी कर रही है, अदालत ने पहले 6 महीने चलाया भी है इसको, उससे पहले वो पिछले चीफ जस्टिस ने भी चलाया, वो फैसला हो लेने दें। और सिर्फ वो फैसला तो नहीं होना प्राइम मिनिस्टर का, एक सेकंड दीजिएगा, उसके अंदर इससे और भी लोग हैं, इसी के अंदर पैनामा के अंदर पुराने कुछ वज़राए आज़म भी हैं, मैं अकीदत की वजह से उनका नाम नहीं ले रहा, और ऐसे भी हैं, वो सब अब खुलेंगे केसेस। 62-63 में जी, 62-63 नहीं है, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूं। अगर आप वो लिस्ट पढ़ लें जो पैनामा की है तो आपको और भी वज़ीर जी आप देख लें जरा, उसके अंदर नाम, वो लिस्ट आपके पास है, वो जरा पढ़ें। अब जब खेल खुल गया है, 62-63 सामने आ गया है, जब ये मुकदमात चल रहे हैं तो सबको आने दें। अब अच्छा, उसके अंदर आने दें, उसमें मोहतरमा का इशारा है कि मोहतरमा के उसके अंदर खुल के बात करें, मोहतरमा का आप नहीं बात करें, खुल के आप खुल के करें, इशारों में बात ना करें, कोई नाम नहीं है, मैं आपको कैटेगोरिकली आज भी कहती हूं और इससे कबल भी कह चुके हैं, खुल जाए, मुकदमा चलेंगे ना, इतने 6 माह में तो खुली नहीं खुल गई है, नहीं खुल गई है, प्लीज आपके मीडिया सेल में खुली होगी, लेकिन ऐसी कोई ऐसी बात नहीं, आपको इजाजत दी है, आपको
کہ پینما لسٹ میں جتنے بھی نام ہیں اور دیگر جو کمپنیاں جو آف شور ہیں، جس طرح آج شروع ہوا ہے ایک مقدمہ، اب چل لینے دیں اس کو، ساری چیزیں ٹریل کا ہے، سارا معاملہ ٹریل کا ہے، پیسے کیسے کمائے گئے، کیسے لے جائے گئے، میرا خیال ہے کہ اس کرکس آف دا ہول ہے، اور یہی ایڈریس نہیں کر رہے ملز میں اب پرائم منسٹر کو شاید بلایا جائے گا، آج جو جے آئی ٹی نے غور کیا ہے۔ میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد مزید دھول ہی دھول ہے اور دھول ہی اڑے گی جس طرح کی بات ہو رہی ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سب چیزیں اب چونکہ سامنے آئیں گی اور ہر طرف سے آئیں گی، تو میں پہلے تو الیکٹورل کمیٹی جو ریفارمز کمیٹی ہے اس کے اندر آپ لوگ کہہ رہے ہیں، شازیہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کر چکے ہیں 62 کو ختم کرنے کے لیے، 2-2.5 سال پہلے شروع کیا، تبھی سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ شازیہ صاحبہ کی پارٹی اس وقت حکومت میں تھی، اور میرا خیال ہے غالباً رضا ربانی صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے، جب ایک بڑی ڈیٹیلڈ جو ساری ہوئی، اس کے بعد 18th امینڈمنٹ غالباً آئی، اور بہت مطلب میجر اگر آپ سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اگر ہوئی ہیں سنس ضیاء، تو وہ پھر پیپلز پارٹی کے حکم، لیکن اس میں بھی انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، سو اس لیے یہ اب تصور کرنا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی وہ تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے ایک چیز کی تھی جس سے بہت سارے معاملات شاید آسان ہو گئے، انہوں نے کہا کورٹ ڈیسیشن، یعنی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سو مسلات کے پابند ہیں، نہیں ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، اس کا فیصلہ صرف بیئر ریڈنگ سے نہیں ہو سکتا، پہلے آپ کو ایک کورٹ نہیں، برعکس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمن پہلے کرے گا کہ آپ وہ سب کچھ نہیں ہیں یا وہ سب کچھ ہیں، تو دین دا سیکنڈ پارٹ وڈ بی کہ پھر آپ جائیں گے کہ جناب کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ صادق امین نہیں ہیں، پھر تو یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے نا، یہی ہو رہا ہے اس وقت، یہی ہو رہا ہے، یہی عدالت اور یہی ہو رہا ہے، بالکل۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر آپ کرمنل ہیں آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کو کسی کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، سزا یافتہ مجرم، ایک شخص جو مجرم ہو اس کو عوام کو لیڈ کرنے کا حق اس سے چھین لینا چاہیے، لیکن باقی کیونکہ میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوں اور یہ دونوں پارلیمنٹیرین ہیں تو ان کا جو ہے نقطہ نظر وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں، اگر آپ نے مجھے جج کرنا ہے تو آپ کا ایک رویہ ہے، آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، مذہب کے متعلق بھی، دیگر موریلٹی کے متعلق بھی، آپ اپنے ترازو سے مجھے تول کے کہتی ہیں کہ میں اس پہ پورا نہیں اترتا ہوں، پھر اس کے بعد میری باری آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں آپ نہیں اترتی ہیں، جو کہ یہ چل گیا کام، عدالت میں چلا گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، پچھلے الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ شازیہ آپ کو پتہ ہے جب آپ جاتے ہیں فارم لے کے اور اس کے بعد جو جج نے سوال کرنے شروع کیے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، مگر اب تو خیر الیکٹورل ریفارمز آئیں گی اور اس میں چینجز بہت اس طریقے سے بھی آئیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں تماشا بن گئی نا، اور ہم نے دیکھا اور آپ نے سیاستدان تماشا بنے، اور آپ نے رپورٹ کیا ان چیزوں کو، اور اب اگر ہم یہ تالیاں بجائیں کہ جی دیکھو سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس ملک میں ایک سپریم جو فورم ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا مذاق اڑا کر میں نہیں سمجھتی کہ اس ملک کی عزت یا وقار میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سجیسٹ کرتے کہ جرنیل بھی اس پہ پورا اترے، جج بھی، جج کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں رکھا ہوا؟ دیکھیں میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو جنرل ضیاء نے انٹروڈیوس کرایا، اور اگر مورل ویلیوز یا کچھ ایتھیکل ویلیوز میں اضافے کے لیے یا اس میں بہتری کے لیے کرایا، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا کہ اس ملک میں ایک ڈی پولیٹیسائزیشن کا عمل شروع ہو گیا، اس ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی یہ بہت بڑی سازش تھی۔ دیکھیں ہائی مورل گراؤنڈ کیا ہوگا کہ آپ کو عوام ووٹ دیں، یہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ ہے۔ شفقت صاحب کا ہائی مورل گراؤنڈ یہ ہوگا کہ یہ اتنے ہزار ووٹ لے کر اسمبلی میں آتے ہیں، ان کو پبلک نے صحیح سمجھا، پبلک نے انہیں عزت دی، اس لائق سمجھا کہ وہ ان کی خدمت کر سکیں، ان کی نمائندگی کر سکیں۔ اس کے بعد کوئی قدغن لگانا، کوئی اور سیکشنز کلازز ایڈ کرنا، یہ سراسر زیادتی، یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے تاریخ میں، اور یہ درست بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ جب کام ہوا یا ریفارم سے کام ہوا، بحث کی حد تک بات ہوئی ہوگی، لیکن چونکہ ہماری ایک تو اسٹرینگتھ آپ جانتی ہے پیپلز پارٹی کی، کبھی بھی ہم اتنی خوش قسمت نہیں رہے، اور جب 18ویں ترمیم پہ بات ہوئی تو تذکرے تک تو بات رہی ہوگی، لیکن ایکشن لینے تک، اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید
اس حکومت کو اگر اس میجورٹی کے ساتھ سمجھ آتی ہے بات، لیکن ان کو بھی جب سمجھ آئی جب یہ خود پھنسے، اگر یہ پرنسپل اگری کر جاتے، اگر یہ پرنسپل اگری کر جاتے 2-2.5 سال پہلے، جیسے سو موٹو پہ بھی نہیں کیا، وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ سینٹ میں ہم لوگوں نے سو موٹو پہ بات کی، لیکن جب سو موٹو کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا سو موٹو پہ کام کریں. یہ ایگزیکٹلی جو بات شازیہ کہہ رہی ہے نا، جب پیپلز پارٹی یہ تھا نا کہ جب ان کی باری ہماری باری آئے گی تو دیکھیں گے. ہم باری پہ نہیں کہتے، ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں جو ایمرج ہو چکی ہے. خاص کر کے اب دیکھیں نا، اب یہ اگر خان صاحب کے اوپر جو سوال کیے ہیں سپریم کورٹ نے، آج انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر آپ کو جواب بھی دینا چاہیے، اس سے جواب بھی الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جواب دیں گے، ساری چیزوں کا جواب دیں گے. دیکھیں میں پھر ایک چیز آپ کے سامنے گزار کرتا ہوں کہ یہ جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، یہ اگر آپ اس کی لفظی چیزیں پڑھنے لگ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا. لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے، اسپرٹ سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا کہ جب آپ ایک ہائی پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ قوم کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ کرپشن نہیں کریں گے. تو یہ صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے کیوں؟ اس لیے یہ جرنیلوں ججوں کے لیے کیوں؟ میں بالکل سب کے لیے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی آپ کی بڑی پوزیشن ہے اتنا ہی آپ کے اوپر ایک بھار ایک لحاظ سے زیادہ ہے. اور اگر آپ نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے جس میں آپ لوگوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، اس وقت نواز لیگ کو شاید نہیں یہ بات نہیں، لاکھوں کروڑ کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے، نہیں میری بات، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے. بالکل. یہ ویسے ملک صاحب دھول اڑنے کی بات میں نے کی تھی، اب ہر طرف اس کا مطلب ہے اگلے الیکشن سے پہلے دھول اڑے گی. دیکھیے بات یہ ہے، جو میں اپنا ذاتی موقف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری پارٹی کا نہیں کر رہا. میں جو آپ کہہ رہی ہیں میں بالکل اس سے سہمت ہوں اور متفق ہوں اس بات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن اور انٹرپریٹیشن دو مختلف چیزیں ہیں. جب آپ کسی جرم کے اندر مجرم ہو جاتے ہیں، عدالت آپ کو اس جرم کے اندر سزا یافتہ قرار دیتی ہے، تو آپ کے پاس سے وہ حق لے لینا چاہیے کہ آپ قیادت کریں. مگر اس ایکسپیکٹیشن کو انٹرپریٹ کرنے کا رائٹ کسی ایک شخص کو دے دیا جائے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، یا میں دیانتدار ہوں یا نہیں، یہ ایک ڈینجرس کھیل ہے. اس کھیل میں آگ بھی لگے گی، اس کھیل میں دھول بھی اڑے گی. حکمران جماعت آپ ہیں، کچھ آپ جی ہم بالکل میں اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت، کیونکہ میں تو اس کا ممبر نہیں ہوں لیکن آپ دونوں حضرات میڈم اور آپ ممبر ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اکثریتی پارٹی نہیں ہم ساتھ دیں گے. مگر آپ کی پارٹی نے جب یہ دیکھیے یہی بات ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں شفقت صاحب مان لوں کہ کم از کم اس وقت ہمیں اپوز کرنا چاہیے. جب تک پرائم منسٹر صاحب کلیئر نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں اس کو اپوز کرنا چاہیے. اگر میں ان کی بات مان لوں تو ٹھیک ہے، پھر چلنے دیں. پھر اب آپ بھی آ گئے میدان میں، آپ کے اوپر بھی 5-6 مقدمے ہیں. اگر ہماری دھول اڑ رہی ہے، آپ کی بھی دھول اڑ رہی ہے، تو جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم بھی تسلیم کریں گے، آپ بھی تسلیم چلے. اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ یونانیمس کانسٹیٹیوشن تھا، جس کے اندر تمام جماعتیں متفق بشمول ریلیجس پارٹیز جو آج ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں، ان سے جب میں نے یہ بات کی تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. آپ نے تو 73 کو تسلیم کیا تھا نا، میرا خیال ہے آپ دوبارہ اس کو تسلیم زندہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل لیڈر زندہ ہے، میرا تو خیال ہے ضیاء الحق زندہ ہے، جو محمد حنیف نے لکھا بھی انفارچونیٹلی ان شکوں کو دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ ضیاء الحق کی زندہ رہیں گے. اور یہ 62-63 کی دھول کس کس کے چہرے کو جو ہے وہ خراب کرے گی، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. پارلیمنٹ کچھ کرے، کیونکہ پارلیمنٹ کو ہی کچھ کرنا ہے. فیصلہ آپ کا.